नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम सबको हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स और दिन मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपकी सीरत तैयबा और आपके जज्बा गैरत इस्लामी से वाफिर हिस्सा अता फरमाए और अखज़ करने की तौफीक बख्शे। मेरा आज का जो मौजू है हया और कॉलेज वगैरह का माहौल या मॉडर्न दुनिया का जो माहौल है, इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र से हम ये समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेपनाह हयादार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई के माहौल में शर्म व हया को प्रमोट किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुद नुमाया खूबी थी। सहाबाए किराम ने इसको नोट किया, सहाबाए किराम ने इसको अपनाया और बतौर ख़ास इस्लाम के तीसरे खलीफा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी और जिनके किरदार और अमल का और जिनके सरमाए का इस्लाम के फ़रोग़ और इस्तिहकाम में बहुत बड़ा हिस्सा है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत नुमाया सिफत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफत की बेपनाह हौसला अफजाई फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयादारी का हाल आपकी सीरत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक दोशीज़ा जितनी हयादार होती है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उससे भी कहीं कहीं गुना ज्यादा हयादार थे। आप तन्हाई में भी कभी बरहना नहीं होते थे और हम्माम में भी आप बरहंगी का मुजाहरा नहीं करते थे और बेपना शर्मीला मिजाज हुआ करता था और दरअसल ये ईमान के कामिल होने की निशानी है। जैसा कि एक दूसरी हदीस पाक में फरमाया गया कि ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हुआ करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा कलमा तैयबा पढ़ना यानी इस्लाम में दाखिल होना है और उनमें सबसे हल्का हिस्सा रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना है और हया भी इस्लाम का एक शोबा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का एक शोबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म व हया को आमाल की बजाय ईमान का हिस्सा करार दिया है और यही बात हया के अहम तरीन इस्लामी फलसफा होने की एक बहुत बड़ी दलील है। ईमान का हिस्सा और आमाल का हिस्सा किसी चीज को करार देने में जमीन और आसमान का फर्क है। हम सब जानते हैं कि आम तौर पर हम अपने आज़ा और जवारे से जो काम अंजाम देते हैं वो आमाल के दायरे में आते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दी। जिस सहाबी के अंदर हया बेपना पाई जाती थी, जिनका नुमाया वस्फ था बहुत सारी खूबियों के बीच में, वैसे हर सहाबी के अंदर ये मिजाज पाया जाता था और हया और बेहयाई का ताल्लुक इंसान के कल्चर से भी होता है, उसके अंदाज़े गुफ्तगू से होता है, उसकी खलवतों और जलवतों से हुआ करता है। हर सहाबी के अंदर ये पाकीज़गियाँ मिलती हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर यह सबूत मिलता है कि तकरीबन तकरीबन हर सहाबी हया के आला पैमानों पर परखे जाने के लायक है। अलबत्ता हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये निहायत नुमाया वस्फ था और इस वस्फ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हौसला अफजाई फरमाई, इसकी तौसीफ फरमाई और उसकी तफसील यह है कि बारगाह रिसालत में सहाबाई किराम यके बाद दीगरे हाजिर हुए। बतौर खास हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसके बाद हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफी के माहौल में अपने घर में आराम फरमा थे। आप जैसे बेतकल्लुफ बैठे हुए थे वैसे ही बैठे रहे, लेकिन कुछ देर के बाद में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तशरीफ आवरी से पहले उनको घर में
داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے آپ کا ازار، آپ کا تہبند شریف جو تھوڑا سا نیچے سے اوپر کی طرف ڈھلکا ہوا تھا، یعنی پنڈلی کا حصہ نظر آ رہا تھا، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور اس حصے کو بھی ڈھک لیا، اور اس کے بعد میں آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انٹر ہونے کی اجازت دی۔ اور اس کے بعد جب آپ سے اس کا ریزن پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا محسوس کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا محسوس فرماتے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں حیا کو ایمان کے کمال کی نشانی بتایا گیا، تو حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کے کمال کی نشانی ہے، حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نمایاں خوبی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جن خوبیوں کی توصیف فرمائی ان میں سے اہم ترین خوبی ہے۔ اسلام کی بنیاد شرم و حیا پر ہے، ہمارا انداز گفتگو بھی حیا والا ہونا چاہیے، ہمارے کلچر سے، ہماری تہذیب سے اور ہماری سوسائٹی کے عمومی کلچر سے بھی حیا کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایک اسلامی فلسفہ اور مذہب اسلام میں حیا کی اہمیت۔ اب عزیز دوستو، اگر ہم آج کے ماڈرن کلچر کو دیکھیں اور یعنی ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ویسٹرن کلچر کی بہت بڑی بنیاد ہے بے حیائی پر، اور بے حیائی پر بنیاد اس کی شاید اس لیے رکھی گئی ہے کہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم سے حیا کا پردہ چاک ہو جائے تو پھر جو چاہو سو کرو، یعنی اگر شرم و حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، شرم و حیا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے اور ایک بہت بڑی سیما ہے بہت ساری برائیوں کے بیچ، اگر کسی سے حیا کا پردہ چاک ہو جائے تو پھر وہ آزاد ہے، جو چاہے سو کرتا پھرے، پھر اس شخص کے لیے کوئی چیز بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے حیا کو اسلام میں بے پناہ مقام دیا گیا، بے حیائیوں سے، فحشا سے روکا گیا اور اس کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ تو جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں حیا کو بالائے طاق اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حیا داری کے ساتھ وہ تمام ناجائز کام اور برے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا جو ویسٹرن کلچر کروانا چاہتا ہے یا جس کے لیے ویسٹرن کلچر کو فروغ دیا گیا ہے۔ آج کے ہمارے کالجز ہوں، اسکولز ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سوسائٹیز ہوں، ہم ہر جگہ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ بے حیائی بلا کی عام ہو چکی ہے، اور اس بے حیائی کے پروموشن میں ایک بہت بڑا کردار یوتھ کا ہے، نوجوان نسل کا ہے، اور اسپیشل طور پر ہمارے اس زمانے میں یہ بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حدیث پاک میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے کہ انسان اسی طرح سے بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے جس طرح سے کھلے عام جانور بدکاری کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پرفتن زمانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا زمانہ تقریباً اس نہج پر جا چکا ہے یا اس کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری اپنی ایک انفرادی اور اجتماعی اسلامی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شرم و حیا کے پروموشن میں اور بے حیائی کو روکنے میں اپنا جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، جتنا شیئر ڈال سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی جتن کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو بہت سیریسلی سمجھنا ہوگا کہ ہم اسباب و وسائل پر بھی غور و فکر کریں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ان تدبیروں پر اس سے بھی زیادہ غور و فکر کریں، اس لیے کہ صرف بیماری کا رونا یہ درد کا مداوا نہیں ہے۔ درد کا مداوا تو بہرحال کوئی نہ کوئی علاج، کوئی نسخہ تجویز کرنا ہی ہے۔ آج کے ہمارے دور میں بے حیائیوں کو جن ذرائع سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، کالج اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اس کے لیے بہت بڑا ذمہ دار بے شک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں اور اسپیشل طور پر جو سول سوسائٹیز ہیں ان کے یہاں جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس میں بے حیائی کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، اس کو فیشن کے طور پر یا ترقی کے طور پر یا ماڈرنزم کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ آج کی دنیا کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے
کہ بے حیائی کو دنیا نے فیشن کے نام پر قبول کر لیا ہے، اور جب کسی بھی چیز کو ترقی کی نشانی بنا کر کے پیش کیا جائے اور اسے اس کو ترقی کی نشانی کے طور پر قبول کر لیا جائے تو پھر شاید اس برائی کا علاج آسان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں بے حیائی کے کسی بھی راستے کو نہ ترقی کے بہانے قبول کرنا ہے، نہ ماڈرنزم کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر قبول کرنا ہے، نہ ایجوکیشن کے نام پر قبول کرنا ہے، نہ کلچر کے نام پر قبول کرنا ہے، یہ نہ سول سوسائٹی کے بہانے قبول کرنا ہے، اور نہ کسی اور فیشن وغیرہ کے بہانے۔ یہ ہمیں اپنے آپ پر پابندی عائد کرنی ہوگی، اپنے نسلوں پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ اب جہاں تک اسباب اور وسائل کی یا میدانوں کی بات رہی، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، کالج بے حیائی کا ایک اڈا ہے جہاں پر مخلوط تعلیم بھی اس کی ذمہ دار ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن کا جو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ سسٹم بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ کلچر بھی ذمہ دار ہے۔ اس کے کئی ایک پہلو ہیں، کئی ایک ذمہ داریاں۔ نمبر 2، بے حیائی کے لیے آج کے دور میں ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج کے دور میں نہ کالجوں پر تالے لگائے جا سکتے ہیں، نہ موبائل پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، نہ سوشل میڈیا کو دنیا سے جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ٹیلی ویژنوں کو گھروں سے باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں کہنے کے لیے بھلے بھلی معلوم ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں، اور ایک محدود ترین طبقے میں جن کے اندر رمق ایمانی پائی جاتی ہے، اگر ان تک یہ باتیں پریکٹیکل ہوں بھی تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ اپنے دل کی ایک جھوٹی تسلی ہو سکتی ہے۔ اب ایسے میں جب ہم مسئلے پر بہت سیریسلی غور کریں گے، اب تو سچویشن اور زیادہ نازک ہو جاتی ہے، تو ہم مسئلے پر جب بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے، ہمیں اپنے ذہنوں میں پاکیزگی ڈیولپ کرنی ہوگی، ہمیں اپنے نسلوں کے ذہن میں پاکیزگی ڈیولپ کرنی ہوگی۔ بے حیائی جن بہانوں سے آتی ہے ان بہانوں کے سلسلے میں اپنی نسلوں کو کلیئرٹی دینی ہوگی۔ ہو یہ گیا ہے کہ نوجوان مرد ہوں یا دوشیزائیں، ان کے ذہنوں میں قبل از وقت جنسی خیالات کا پیدا ہونا، پھر اس کے لیے اسی طرح کا فیشنیبل ماحول مل جانا، پھر مخلوط نظام تعلیم، پھر اس کے لیے سوشل میڈیا کے ذرائع، پھر ماں باپ کی بے توجہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے دوری، جب اتنے زیادہ بے راہ رویاں مل جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بے حیائی کو بڑی تیزی کے ساتھ پروموشن ملتا ہے۔ تو اب ایسے میں ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں کو ایک ٹارگیٹ کے تحت اپنے آپ سے کاٹنا ہوگا، ان کا راستہ کاٹنا ہوگا، ان برائیوں کی جڑ ختم کرنی ہوگی۔ جیسے بچوں کے پاس موبائل ہے، لیکن موبائل میں پروٹیکشن کا انتظام خود آئی ٹی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جا چکے ہیں کہ جن سافٹ ویئرز کو انسٹال کرنے کے بعد ہم کیپیبل ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کون سی سائٹس کھلیں گی، کون سی اپلیکیشن انسٹال ہوں گی اور کون سی نہیں ہوں گی، اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ یعنی موبائل اگر بچوں کے ہاتھوں میں رہے تو اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن دینے والی، بچوں کو پروٹیکشن دینے والی جو ایپس ہوتی ہیں وہ ایپس بھی انسٹالڈ ہونی چاہیے، اور ماں باپ اس بات کو بہت سیریسلی لیں تاکہ بچہ موبائل کے بہانے ہر وہ چیز نہ دیکھ سکے جو ماڈرن دنیا اسے دکھانا چاہتی ہے، یا ایکسیڈنٹلی اس کے سامنے کچھ نظروں کے سامنے کچھ ایسی پکس آ جاتی ہیں، یا بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یا جذبات سے مغلوب ہو کر کے وہاں غلط راستے پہ جا سکتا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں ذرہ برابر رسک نہیں لینا چاہیے، اور بلا تاخیر اپنے موبائلز میں، اپنے لیپ ٹاپ میں اور اپنے پی سی وغیرہ میں ان ایپس کو انسٹال کرنا چاہیے جو ہمارے ان ڈیوائسز کو پروٹیکشن فراہم کریں۔ یہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن سسٹم سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیں رکھنا بھی چاہیے، تو اس کے لیے اس بات کی ذہنی اور فکری طور پر تسلی کر لیں کہ بچے جن اسکول سے وابستہ ہیں یا جن کالجز سے وابستہ ہیں ان کے ماحول میں پاکیزگی ہے یا نہیں، اور اس سے بھی پہلے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر اس معاملے میں
بہت زیادہ شک نہ کریں تو حد سے زیادہ بھروسہ بھی نہ کریں. ہاں، ایک ملا جلا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ذہنی اور فکری طور پر اپنے بچوں کو پاکیزگی کی تعلیم دیں، تاکہ بچہ جب ذہنی طور پر پاکیزہ ہوتا ہے تو اب اگر اسے بہکا ہوا ماحول بھی ملتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو بچوں کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے. اب اس پاکیزگی، یہ پاکیزہ ماحول کیسے فراہم کیا جائے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو بھی سوشل ایشوز ہیں، ماں باپ ان سوشل ایشوز میں اپنی اولاد کے سامنے ڈسکس کرنے سے اور بات کرنے سے گریز نہ کریں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جنسی مسائل سے متعلق، فیشن سے متعلق، ماڈرنزم سے متعلق، یا پھر جو جنس سے بے راہ رویاں ہیں ان کے بارے میں ہمارے گھروں میں ذرہ برابر بات نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کے سامنے یہ بات کریں گے تو ٹھیک نہیں. یہ بے شک ٹھیک بات ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن چونکہ بچہ گھر کے اندر اس طرح کی باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پا رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ باہر اسے جو ماحول مل رہا ہے وہ کتنا خطرناک مل رہا ہے اور کتنا بہلاوے والا اور پھسلانے والا ماحول مل رہا ہے، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں باپ یا بچے کے سرپرست گھر میں بیٹھ کر کے اس طرح کے ماحول کی بددیانتیاں اور اس طرح کے ماحول کی خرابیاں اور اس طرح کے ماحول کی جو بد انجامیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے سامنے بہت کھل کر کے ڈسکس کریں، اور تربیت کے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈسکس کریں، تاکہ بچے کے ذہن میں پختگی بھی پیدا ہو، ان چیزوں سے نفرت پیدا ہو، بچاؤ کی تدبیریں اسے سمجھ میں آئیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اس طرح کے ماحول میں گھر جائے تو وہاں سے بچا کے اسے کیسے نکلنا ہے اس کے طریقے اسے دریافت ہوں. یعنی ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ جو سماجی برائیاں ہیں، جن برائیوں کو ہم بے حیائیوں کی جڑ کہہ سکتے ہیں، ان برائیوں پر کوئی بھی چرچا نہیں ہوتی. یہ ٹھیک بات نہیں ہے، چرچا ہونی چاہیے، کھل کر کے ہونی چاہیے. ہاں، اصول تربیت جو ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے، تاکہ بچے نہ گھر میں بے حیا ہونے پائیں اور نہ گھر سے باہر نکل کر کے انہیں جو یکا یک گھر سے بیگانہ اور حد سے زیادہ آزاد ماحول ملتا ہے تو اس کی آزاد روی کے اور بے راہ روی کے وہ شکار نہ ہونے پائیں. تو اب ہمارے اوپر چند طرح کی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. ہم اگر ایجوکیشن سسٹم سے، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے اپنے بچوں کو وابستہ کر رہے ہیں تو ان کی پاکیزگی پر نظر ہونی چاہیے. اس سلسلے میں غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے. عام طور پر ہم بچوں کے کردار پر، بچوں کے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی سیکورٹی کو لے کر کے ایک حد تک فکر مند ہوتے ہیں، لیکن بچے کس ماحول میں جی رہے ہیں، وہ ان کے نظریات میں پاکیزگی ہے یا نہیں، ان کی سوسائٹی کیسی ہے، ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اس پر نہ ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ گویا بچے بچے ہیں، وہ آزاد ہیں، اور وہ اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کو حد سے زیادہ غلط سمجھا بھی نہیں جاتا. ہاں، بچے کی غلطیوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی غلطی پورے خاندان کی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے. سچ یہ ہے جس طرح سے بچے کی غلطی اور اس کی بے راہ روی پورے خاندان کے لیے، اہل خانہ کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بن سکتی ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بچے کی غلطی بھی تو سبب بننی چاہیے اور بنتی بھی ہے. ہم نے بچوں کو کیوں آوارہ چھوڑ دیا؟ جتنی فکر مندی بچیوں کے لیے ہونی چاہیے اتنی فکر مندی بچوں کے لیے ہونی چاہیے. اب ایسے میں اگر بچوں کے ماں باپ بچوں کو اور بچیوں کے ماں باپ اپنی بچیوں کو ذہنی اور فکری طور پر اسلامی نہج کے مطابق تربیت دیں اور انہیں اویئر کریں، انہیں برے ماحول کی نحوستوں سے واقف کریں، تو کیا بعید ہے کہ ماحول میں پاکیزگی پیدا ہو. تو یہ دونوں طرف سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کالج کے یا اسکول کے اسٹاف سے، فیکلٹی سے، یا اس کے ذمہ داران سے، مینجمنٹ سے، ایڈمنسٹریشن سے براہ راست ملاقات کرتے رہیں. عام طور پر اس ایجوکیشن سسٹم میں پیرنٹس میٹنگ بھی ہوتی ہے، اس میں بھی جہاں دوسرے ایشوز پر ڈسکس ہو، کوالٹی ایجوکیشن پہ ڈسکس ہو وغیرہ وغیرہ، وہیں پر اس بات پر بھی سیریسلی ڈسکس ہونا چاہیے کہ بچوں کو جو انوائرمنٹ مل رہا ہے، جو ماحول مل رہا ہے، اس میں پاکیزگی کتنی پائی جاتی ہے. یعنی ہمیں ہر طرح سے ماحول کو سیکیور کرنا ہوگا.
گھر کے اندر بھی تربیت کریں، باہر بھی نظر رکھیں، اسکول کے اور کالج کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ایڈمنسٹریشن سے بھی تاکید رکھیں کہ وہ ماحول کی پاکیزگی پر نظر رکھیں. تو اگر ہم ہمہ جہت فکر مند رہیں گے، ذہنی فکری طور پر تیار رہیں گے اور نظر رکھیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ غلطیوں کے اور بے حیائیوں کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. ورنہ حالات کا روتے رہنا یا پھر گلے شکوے کرنا مسائل کا حل نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا. دوسری بات، ہمیں بچوں کو موبائل دینے کے ساتھ یا کوئی بھی ڈیوائس دینے کے ساتھ اس کے پروٹیکشن کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عمر کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اس بات کی ایک مثال کے لیے شاید یہ بات بہت مناسب معلوم ہو کہ یوٹیوب نے کڈس کے لیے، بچوں کے لیے ایک اسپیشل یوٹیوب بنا دیا ہے. وہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ بچوں کو وہ ویڈیوز دیکھنے کو نہ مل جائیں جو بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں یا ان کے لیے ذہنی یا فکری طور پر یا سائیکولوجیکل طور پر نقصان دہ ہیں. جب یہ آئی ٹی کمپنیز یا ڈیولپرز ان باتوں کے لیے فکر مند ہیں تو ماں باپ کو ان چیزوں کے لیے ان سے کئی گنا زیادہ فکر مند ہونا ہوگا. تیسری بات، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. عام طور پر ہم اپنی سوسائٹی سے تغافل برتتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھلے، ہمارا خاندان، ہمارا گھر بھلا، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ سروکار نہیں ہوتا. یہ مطلب پرستی کے جذبات ہیں، ایمانی اور اسلامی جذبات نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مومن کا ایک ایمانی فریضہ ہے. ہمیں اس فریضے کو ہر گام پر انجام دیتے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی سوسائٹی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں جہاں بھی ہماری نظر میں ایسے بچے، ایسے بچیاں یا ایسا ماحول ہو، اس ماحول کو سدھارنے کے لیے ہم جو بھی جتن کر سکتے ہیں جمہوری نظام کے مطابق، ہمیں وہ تمام طریقے، وہ تمام تدبیریں آزمانی چاہیے. انشاءاللہ محنتیں رائگاں نہیں ہوں گی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اصول ہے. تو چند چیزیں ہو گئی. کالج کے ماحول کے لیے الگ فکر مندی ایجوکیشنل سسٹم کے لیے، اور اسی طرح سے جو الیکٹرونک ڈیوائسز کا استعمال ہوتا ہے ان کے لیے پروٹیکشن کا الگ انتظام، اپنے سوسائٹی کو پاکیزہ اور بہتر بنانے کے لیے الگ فکر مندی، اور گھر کے اندر، گھر کی چہار دیواری کے اندر اپنے بچوں کو پاکیزہ ماحول دینے، ذہنی اور فکری طور پر انہیں فتنوں اور حملوں سے لڑنے کی ہمت دینے اور انہیں تدبیریں بتانے کے لیے ہمیں ہر وقت ذہنی اور فکری طور پر تیار رہنا ہوگا. اور تربیت کے جو اصول ہوتے ہیں ان اصولوں کے مطابق، اور بچے کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے مطابق اس کی سائیکولوجی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں بچے کی تربیت بھی کرنی ہوگی. اگر ہم ان تمام چیزوں کو ملا دیں اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا کریں، اور ان سب کے ساتھ ایک آخری بات، ہم ماں باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں، ان کی پاکیزگی کے لیے دعائیں، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ماں باپ ہمہ جہت فکر مند ہوں، سوسائٹی کو لے کر، تعلیم کو لے کر، بچوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو لے کر، بچے کی تربیتی اٹھان کس نہج پر ہو رہی ہے اس نہج کو لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام ظاہری اور مادی طریقوں کو اپنانے کے ساتھ ایک ایمانی، ٹھیٹ ایمانی رشتہ یہ کہ دعا بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے ماحول کو باحیا اور پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. مجھے امید ہے کہ میری یہ گفتگو شاید مفید ثابت ہو، اور جس طرح سے میں نے کچھ تدبیریں پیش کی ہیں، مسائل سے زیادہ، پرابلم کو ڈسکس کرنے سے زیادہ ہم ان تدبیروں کو اہمیت دیں گے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. ہماری نسلوں کی بطور خاص ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. دوران گفتگو کوئی بھی بات خلاف شرع ہوئی ہو تو ہم تمام حاضرین و ناظرین کی دعا کرتے ہیں. نستغفر اللہ تعالی